सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, हमारे वतन जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें जमहूरियत की अगर हम बात करें तो जमहूरियत का तसलसल मुसलसल जारी है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, 10 सालों में जो मुल्क पर हुक्मरान जमातें थीं, उनकी नज़र में पाकिस्तान की तरक्की की जो तारीफ़ थी वो आज 10 साल बाद हमारे सामने मौजूद है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर जो इक़दामात किए, जो मंसूबे बनाए, जो इक़दामात किए, क्या वो काफ़ी थे आपकी नज़र में? बिल्कुल नहीं थे। या वो पायदार थे? इसीलिए 5 साल मुकम्मल होने के बाद इक़्तिदार पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग नून के पास मुंतकिल हो गया। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात से पहले जो नारे लगाए या जो वादे किए, दावे किए, इक़्तिदार में आने के बाद उनमें से कुछ पूरे भी हुए, लेकिन अवाम मुतमईन नहीं हो सके। और हुआ क्या? इक़्तिदार गया तहरीक इंसाफ के पास, यानी तीर से शेर के पास, और अगली दफ़ा शेर से बल्ले के पास चला गया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो बल्ले वाले हैं, तहरीक इंसाफ वाले, इनका जो मंशूर और एजेंडा है, इससे अवाम मुतमईन हो जाएगी और हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने के बाद इक़्तिदार दोबारा बल्ले वालों के पास ही चला जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछली 2 साबिका हुकूमतों और तहरीक इंसाफ के नारों या मंशूर की अगर बात करें नाजरीन, तो उनमें एक बड़ा फ़र्क था। शायद इसी वजह से अवाम ने उस बुनियादी फ़र्क को सामने रखकर तहरीक इंसाफ को वोट देकर मुंतखब किया, मौका दिया। वो फ़र्क या बुनियादी नुक्ता था क्या? तब्दीली का नारा, तब्दीली का अज़्म। अच्छा नाजरीन, तब्दीली हर माशरे में ज़रूरी होती है, आप लोग मेरी बात को सेकंड करेंगे। तब्दीली लाजिम है, तब्दीली हर इंसान के अंदर भी आती है। आज के अगर हम दौर का मुआवजना करें पिछले 10 सालों से यानी डिकेड से, तो आज का दौर मुकम्मल तब्दील हो चुका है और तब्दीली का ये अमल आने वाले वक्तों में मज़ीद तेज़ होता चला जाएगा, ऐसे नज़र आ रहा है। टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही है, रहन सहन में तब्दीली आ रही है। लेकिन ये तब्दीली तो मुस्लिम लीग नून के दौर में भी क्या नहीं आई थी? सोचिए ज़रा, पीपल्स पार्टी के दौर में भी क्या नहीं आई थी? लाजमी सी बात है ना, जब परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार छोड़ा तो हालात, सूरत हाल, मईशत की हालत कुछ और थी। याद करें, रिकॉल करें, चले जाए कुछ साल पीछे। और पीपल्स पार्टी ने जब इक़्तिदार छोड़ा तो ये हालत यकसर तब्दील हो चुकी थी। मुस्लिम लीग नून ने जब इक़्तिदार छोड़ा तब भी इन तमाम चीज़ों की सूरत हाल तब्दील हो चुकी थी। अच्छा, जमहूरियत के पिछले 10 सालों में बहुत सारी तब्दीलियाँ इस कौम ने देखी हैं, ये बात तो बिल्कुल तय है। सियासी जमातों के अंदर तब्दीलियाँ देखी, अब सुनते जाइएगा नाजरीन, सियासी जमातों के अंदर तब्दीलियाँ देखी, सियासी वफादारियाँ तब्दील होते हुए देखी, कभी सड़कों की हालत तब्दील होते हुए देखी, कभी सवात और दीगर इलाकों में ऑपरेशन के बाद हमने तब्दीली देखी, कभी किसी मंसूबे की वजह से कोई तब्दीली नज़र आई, कभी अफसरान की तब्दीली हमने देखी, और नहीं तो वजारतों की तब्दीली हमने देखी। यानी तब्दीली तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में भी आती रही थी। फिर ये कौन सी तब्दीली थी जिसकी बात इमरान खान साहब कर रहे थे, करते आ रहे हैं, अभी भी करते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को इस कौम ने, यानी आपने, घर बैठे नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं, बहुत से वोटर्स होंगे इमरान खान साहब के, उन्होंने वोट दिया था। ये तब्दीली थी निज़ाम की तब्दीली, सिस्टम की तब्दीली। अगर मैं सोच की तब्दीली कह दूं तो सबसे परफेक्ट वर्ड होगा सोच की तब्दीली। अच्छा नाजरीन, इमरान खान साहब जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं, इसकी मिसाल हम लेते हैं जी जापान से। दूसरी जंग अजीम तक जापान का ये हाल था कि मेड इन जापान का लफ्ज़, क्या कह रही हूँ मैं, मेड इन जापान का लफ्ज़ जिस सामान पर या जिस चीज़ पर हुआ होता था उसे ये समझ लिया जाता था कि ये सस्ता और नाकाबिले एतमाद सामान या चीज़ होगी। जापानी सामान की तस्वीर इतनी घटिया थी कि मगरबी ममालिक के ताजिर जापानी साख का सामान अपनी दुकान पर रखना अपनी तौहीन और अपनी दुकान की बेइज्जती समझते थे। फिर मुझे समझ आ गया आप क्या सोच रहे हैं। यकीनन फिर क्या हुआ? सिर्फ 40 साल के अंदर जापान ने किस तरह ऐसी इनकलाबी तरक्की हासिल कर ली। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस मुल्क में 2 एटमी हमले किए गए हों, जिसमें उस मुल्क के लाखों अफराद मारे जा चुके हों, वो मुल्क भी कभी इनकलाबी तरक्की
कर सकता है, दोबारा इतना खड़ा हो सकता है? जापान में ऐसा क्या हुआ कि आज जापान ने दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया? इसका राज है तब्दीली। सही मायनों में जो तब्दीली होती है ना, जो इसके लफ्जी मायने होते हैं, उस तब्दीली की मैं बात कर रही हूँ। इसका जवाब है एग्जैक्ट वाली, सही वाली तब्दीली। वो तब्दीली नहीं जो पिछले 10 साल तक हम देखते रहे, वो तब्दीली नहीं जिसमें रोड तामीर किए जाते रहे, वो तब्दीली हरगिज़ नहीं जिसमें मेट्रो बस पहली तरजीह रही, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडर पासेस, वो तब्दीली भी नहीं जिसमें तब्दीली का मकसद मुल्क की ताज़ीन व आराइश रहा, बल्कि वो हकीकी तब्दीली जिसकी वजह से जापानी कौम ने तरक्की की। जापानी कौम ने खुद को दुनिया की बेहतरीन कौम मनवाया। ये तब्दीली आई कैसे? अब ये है बड़ा सवाल। जापानी कौम ने सबसे पहले वो निज़ाम तश्कील दिया जो सबके लिए एक था। एक निज़ाम सबके लिए, अमीर के लिए भी कानून वही और गरीब के लिए भी कानून का मयार वही। इंसाफ का मयार अमीर गरीब सबके लिए एक, तालीम का मयार सबके लिए एक, बुनियादी ज़रूरियात सबके लिए एक। हर शहरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया, हर शख्स को कानून के ताबे किया गया, हर फ़र्द को यकीन दिलाया गया कि हक तलफ़ी किसी की भी हो या हक तलफ़ी कोई भी करे, बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। कानून सबके लिए एक होगा, सिर्फ एक, और उस एक की डेफिनेशन भी सही वाला एक होगा। ये जो हमारे सियासतदान एक कहेंगे ना, वो नहीं होगा। जापानी हुकूमतों ने तरक्की की और फिर तब्दीली की तारीफ बड़े बड़े मंसूबे और बड़े बड़े कर्जे लेकर मुल्क को चलाने में नहीं देखी, बल्कि उन्होंने तब्दीली और तरक्की को अपने मुल्क के अवाम पर पैसा लगाने की शक्ल में देखा। उन्होंने अपना पैसा मंसूबों पर नहीं बल्कि इंसानों पर खर्च किया। कैसे खर्च किया? आप सोच रहे होंगे, अपनी कौम की तरबियत पर खर्च किया, अपनी कौम को बाशऊर बनाया। वो कैसे बनाया? तालीम के मयार को बेहतर करके तालीम याफ्ता बनाया। आप कभी जापान जाएं तो आप देखेंगे कि जापानी माशरे में झूठ बोलने, किसी के हक़ को मारने, इखलाकी कदरों को पामाल करने, इन तमाम चीज़ों की आपको चीज़ें ये नज़र नहीं आएंगी, बल्कि वक्त की पाबंदी आपको नज़र आएगी। भटके हुए लोगों को यानी सयाहों को रास्ता बताना, उन्हें मंजिल तक पहुँचाना, ये सब उनके फ़राइज़ तसव्वुर किए जाते हैं। जापानी ना सिर्फ कानून का एहतराम करते हैं बल्कि ख़ुद भी एहतराम करते हुए दूसरों से भी कानून की पासदारी करवाते हैं, यानी ख़ुद भी खुश रहते हैं और दूसरों के लिए भी खुशी का बाइस बनते हैं। जापानी इमिग्रेशन के पास 1000 साल का एक्टिव रिकॉर्ड भी मौजूद है। कोई भी शख्स जिसने जापान में क़वाइद की खिलाफ वर्जी की हो या ओवर स्टे किया हो वहाँ जाके, या किसी जुर्म में सज़ा पाई हो, वो दोबारा जापान में दाखिल नहीं हो सकता। ग़िज़ाई अशिया में मिलावट का तसव्वुर मेरे ख्याल से वहाँ किया ही नहीं जा सकता। और यहाँ देख लें, आपको कोई चीज़ भी ऐसी नज़र नहीं आएगी जो बिल्कुल प्योर होगी, इम्प्योर चीज़ें नज़र आएंगी। बल्कि मैं अक्सर कहती हूँ कि जब हम प्योर चीज़ें खाते पीते हैं, यानी मैं कभी देसी अंडा खा लूँ या मैं प्योर कोई दूध पी लूँ, वो मुझे हज़म ही नहीं होगा। हम इम्प्योरिटी के इतने आदी हो गए हैं इन सियासतदानों की वजह से कि हमें प्योर चीज़ें हज़म नहीं होती, खालिश चीज़ें हमारा मैदा हज़म नहीं करता। ये हाल कर दिया इन्होंने हमारी जानों के साथ, हमारी सेहतों के साथ। जापानी प्रोडक्ट्स की तैयारी के मयार में अगर मामूली सा फ़र्क भी आ जाए तो उसे अंदरून या बैरून मुल्क मार्केट नहीं किया जा सकता। इतना सख्त कानून है। जापानी कौम की मैं बात करूँ, जापानी कौम सफाई को अमलन निस्फ ईमान समझती है। जापान दुनिया के उन चंद ममालिक में सर फहरिस्त है जहाँ रिस्क की फरावानी है। जापान में रहने वाले पाकिस्तानियों का कहना क्या है कि हमने जिस कदर कुशादा रिस्क जापान में पाया, वो दुनिया के किसी और खित्ते में हमने नहीं देखा है। जापानी कौम अपनी ग़िज़ाई पैदावार में कीमियाई खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करती है। इसी बिना पर जापान में पैदा होने वाले फल, सब्ज़ियाँ चीन, कोरिया और दूसरे ममालिक से आने वाले फल और सब्जियों के मुकाबले में दोगुना महंगी मिलती हैं। और आप देखें रेट्स का बाकायदा फ़र्क नज़र आएगा। ये है वो तब्दीली जिसकी बात हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब करते आए और अब तक कर रहे हैं। और ये तब्दीली इसी सूरत में मुमकिन होगी जब ये निज़ाम, ये सिस्टम तब्दील होगा। ये हमने अपने प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि निज़ाम की तब्दीली इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस मुल्क को पिछले 70 सालों में कई लोगों ने तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील करने की ज़हमत किसी ने नहीं की। इस मुल्क के मौजूदा निज़ाम की वजह से ही आज हम इस हाल में हैं, इस हाल पर पहुंच चुके हैं कि हम मकरूज़ भी हैं, हम बदनाम ज़माना भी हैं। हमारे मुल्क में हर आने वाली हुकूमत महंगाई करने पर मजबूर हो जाती है। हमारा मुल्क दहशत गर्दी का शिकार भी रहा।
ہمارے ملک میں بدامنی بھی رہی, ہمارے ملک میں ناانصافی بھی ہوتی رہی, ہمارے ملک میں قانون شکنی بھی ہوتی رہی, کیونکہ یہ نظام ہی ایسا ہے, یہ نظام ہے. جب تک یہ نظام نہیں تبدیل ہوگا, کتنے ہی وزیر اعظم آ جائیں, کتنی ہی سیاسی جماعتیں بن جائیں, کتنے ہی انتخابات ہو جائیں, کتنے ہی احتجاج ہو جائیں, اس ملک کی حالت تبدیل نہیں ہو سکتی. اور اس نظام کی تبدیلی عمران خان صاحب کے لیے سب سے مشکل کام ہے, سب سے بڑا چیلنج ہے. کیوں؟ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں عمران خان صاحب کی زبانی. یہ پہلا کلپ ذرا چلائیے گا رضا. جی, تو آپ نے سنا, ہمارے ملک میں اگر عوام کی حالت زار بھی وہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اور بنیادی وجہ یہ نظام ہے. ہمارے ملک میں ترقی اگر نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی نظام ہے. آج آپ کا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کا کورس اس اسکول کی فیس کے مطابق ہوگا. غریب کے بچے کی تعلیم کا تو سوچنا بھی اس ملک میں حرام ہے. اور جو چند گورنمنٹ اسکولوں کے نام پر عمارتیں بنائی گئی ہیں وہاں پر تعلیم کا معیار کیا ہے, یہ بات میرے خیال سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. غریب آدمی اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں پڑھانے کے بجائے کسی کام سیکھنے پر لگا دیتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس اسکول میں پڑھائی کے نام پر کچھ نہیں ہوگا, صرف وقت ہی برباد ہونا ہے. ایسے اسکولوں میں بھیج کے دینی مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اسکولنگ سسٹم ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں. ان کے نزدیک اسکول ایک بالکل مختلف چیز ہے, ان کی تعلیم دینی طور پہ الگ الگ ہے. یہ حال اسپتال کا ہے, غریبوں کے لیے الگ اسپتال, جن کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ کلینک کا رخ کر لیتے ہیں, جو مڈل کلاس ہوتے ہیں وہ مشکل سے اپنے عزیزوں کا علاج کروا پاتے ہیں, اور جو امیر ہیں وہ تو کھانسی آنے پر بھی آپ کو پتہ ہے برطانیہ چلے جائیں گے سیدھے. قانون کا معیار بھی دیکھ لیں, اگر کوئی چھوٹا چور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو پہلے اس کی چھترول ہوتی ہے اچھی طرح تھانے میں جا کے, اور اس کو صحیح سے مارا جاتا ہے, پھر اس کو تھانے میں بند رکھا جاتا ہے. جس تھانے میں وہ بند ہوتا ہے وہاں صرف ایک چٹائی ہوتی ہے, گرمیوں میں پنکھا کام نہیں کرے گا, اگر ہوگا بھی تو پنکھا کام نہیں کرے گا, سردیوں میں ہیٹر وہاں پہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک امیر اور بڑے آدمی کا مقدمہ ہو, بڑے آدمی کا مقدمہ, تو پھر اس کے ساتھ برتاؤ بھی ذرا بڑے انداز میں کیا جائے گا, الگ کیا جائے گا. اس کو تھانے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, بلکہ پولیس افسر خود چل کے اس بڑی شخصیت کے پاس جاتا ہے. مقدمہ زیادہ بڑا ہوتا ہے تو وہ امیر آدمی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ عدالت آتا ہے اور کسی نہ کسی طرح ضمانت حاصل کر ہی لیتا ہے. ہماری ناکامی کی اصل وجہ یہ نظام ہے ناظرین, میں بار بار بتا رہی ہوں, اس نظام نے ہی اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, مفلوج کر دیا ہمارے ملک کو. عمران خان صاحب نے کسی سیاستدان کے خلاف نہیں, اس نظام کے خلاف بغاوت کی ہے. یاد ہے نا آپ کو, اس نظام کے خلاف, اس نظام کو تبدیل کرنے کا بیڑا اٹھایا. اس لیے عمران خان صاحب کو ہر جانب سے مشکلات کا بھی سامنا ہے, مزاحمت کا بھی سامنا ہے. حکومت کے اپنے اداروں کے اندر کے افراد حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی پرانے نظام کے عادی ہو چکے ہیں. آج کیوں پوری اپوزیشن بلبلا رہی ہے؟ آج جمہوریت کو سب سے زیادہ خطرہ کیوں ہے؟ آج جمہوریت کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وجہ ہے کہ آج ایک چھوٹے اور طاقتور طبقے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر نظام تبدیل ہو گیا تو پھر ان کا اس ملک میں کوئی کام نہیں بچے گا. میں نے چھوٹا کیوں کہا؟ ذہنی طور پہ چھوٹے ہیں یہ لوگ, اور ان کی سیاست ختم ہو جائے گی, ان کی روزی روٹی چھن جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کے پہلے ہی دن اپوزیشن اس بات پر ایمان لے چکی تھی, ٹرسٹ کر چکی تھی کہ حکومت تو ناکام ہو چکی. یہی بات عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. کس انداز میں کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ کلپ ملاحظہ کیجیے. جی, تو سنا آپ نے, عمران خان صاحب کی حکومت پر لاکھ تنقید سہی, لیکن خان صاحب کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے. فیصلوں پر تنقید بالکل صحیح, لیکن ان کے ارادوں پر کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ان 8 ماہ میں کیا کوئی کرپشن کی؟ کیا ان پر کوئی الزام لگا؟ کیا انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زبانی احکامات پر آئی جیز تبدیل کرنے یا پھر اعظم سواتی کو دیر سے نکالا گیا تو یہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. سوال تو یہ ہے نا کہ جیسے اعظم سواتی کو نکالا گیا, جیسے بابر اعوان نے استعفیٰ دیا, جیسے حکومتی وزیر ہیں علیم خان صاحب, آپ کو یاد ہے ان کو گرفتار کیا گیا نیب کی جانب سے, کیا کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ان کا کوئی وزیر یا پیپلز پارٹی کے دور میں ان کے کسی وزیر کو گرفتار کیا جائے؟ انہی کا دور, انہی کی حکومت ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیا کوئی یہ سوچ بھی سکتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کسی وزیر کو نکالا جا سکتا ہے یا پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر
اخلاقی طور پر استعفیٰ دے سکتا ہے؟ اخلاقیات اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں وزیر اعظم نیب کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ماڈل ٹاؤن سانحہ کے ذمہ داروں میں جن کا نام تھا وہ وزیر قانون بنے بیٹھے رہے اور ابھی بھی بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، مطلب مجھے سمجھ نہیں تھی فیس کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پنجاب پولیس کو ایک گلو بٹ کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے ایک وزیر اعظم اپنی ہی عدالت کے خلاف جلسے کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جانب میٹرو بس بنتی ہے تو دوسری جانب جنوبی پنجاب نظر انداز ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تھر کے بچے آج بھی اسی طرح تھر تھر کانپ رہے ہیں، مرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے مقدمات میں گھرے جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کو کوئی ادارہ ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ حکومت ہی ان کی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قانون کا معیار غریب کے لیے الگ اور امیر کے لیے بالکل الگ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جمہوریت کے نام پر کس طرح عوام کو کنگال کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح تاریخی قرضے لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے اور ہمارے دور میں جو ہی وہ کسی اور کے دور میں نہ ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ سالوں سے جن منصوبوں پر کام جاری تھا ان پر کیسے اپنے نام کی تختیاں لگائی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کسی امیر کے پروٹوکول کی وجہ سے کسی غریب کے بچے کی جان جاتی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے چنگچیوں میں لوگوں نے عورتوں نے بچوں کو جنم دیا، ان کے پروٹوکولز کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں پہنچ سکی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے بڑے منصوبوں کا ریکارڈ کیسے جل جاتا تھا، آگ بڑی سیانی ہوتی تھی، صحیح جگہ پہ جا کے لگتی تھی، صحیح ریکارڈ کو جلا کے ختم ہوتی تھی اور بجھتی تھی۔ ہم نے تو ہمیشہ ایک فرق دیکھا، حکمران اور عوام کے درمیان ایک فرق دیکھا، وہ فرق بتاتا تھا کہ حکمران کون ہے اور عوام کون ہے۔ حکمران اور عوام، یہ ڈیفرنس ہوتا تھا۔ جب ہم نے کسی کو کھانسی پر باہر علاج کرانے جاتے دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ ہاں یہ حکمران ہے۔ جب ہم نے کسی کو اسپتال کی زمین پر علاج کا منتظر دیکھا تو سمجھ لیا کہ ہاں یہ بیچاری غریب عوام ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ جو آدھی زندگی باہر گزارتا ہے اور پڑھ کر ہمارے ملک میں آ کر سیاست میں قدم رکھتا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ ہاں یہ حکمران ہے۔ جب ہم نے کسی بچے کو تعلیم کی بجائے کسی مکینک کی دکان پر دیکھا، مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ بیچارہ غریب عوام ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ایک شادی پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، سینکڑوں کھانے وہاں پہ بنتے ہیں اور اتنی مقدار میں بنتے ہیں کہ ضائع ہوتے ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ یہ شادی کسی حکمران کی ہے۔ جب ہم نے اسی پھینکے جانے والے کھانے کو کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ ہاں یہ غریب عوام ہے۔ جب ہم نے بوڑھے باپ کے چہرے پر بیٹی کے جہیز کے لیے پریشانی دیکھی تو ہم سمجھ گئے کہ ہاں یہ غریب اور بے بس باپ یہ عوام ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ بڑی چوری کرنے پر چور 10 وکیلوں کے گھیرے میں 10 گاڑیوں کے ساتھ آتا ہے اور ضمانت لے کر چلا جاتا ہے چٹکیاں بجا کے تو سمجھ گئے کہ یہ حکمران ہے۔ جب ہم نے کسی کو کھانا یا تھوڑے پیسے چرانے پر بری طرح مار کھاتے دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ ہاں یہی عوام ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ نظام ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں پروگرام کے شروع سے، جس کی وجہ سے آج ہم پاکستان کی وہ بدقسمت عوام ہیں جو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہماری بقا جمہوریت میں ہے۔ کیسی جمہوریت؟ ایسی جمہوریت؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے آج تک خالص جمہوریت دیکھی ہی نہیں۔ جس ملک کے رہنے والے ناظرین عوام کو دودھ میں ملاوٹ ملتی ہو، ادویات کے فارمولوں میں ملاوٹ ملتی ہو، پانی میں ملاوٹ ملتی ہو، صاف پانی نہ ملے، کھانے میں ملاوٹ ملتی ہو، قانون میں ملاوٹ ملتی ہو، انصاف میں ملاوٹ ملتی ہو، وہ یہ کیسے یقین کر لیں کہ انہیں جمہوریت خالص ملتی ہوگی؟ سب سے بڑی ملاوٹ تو ہمیں اس ٹرم ڈیموکریسی جمہوریت میں ملتی ہے جو اپنی ڈیفینیشن پہ پوری نہیں اترتی ہمارے ملک میں، جس کی وجہ سے یہ نظام تباہ ہو گیا۔ اور اس نظام کی تباہی کی وجہ سے آج ہم ہر چیز میں ملاوٹ دیکھتے ہیں، وہی ملاوٹ شدہ چیز استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ نہیں مرتے تو بیمار تو ضرور ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ہے ہماری زندگی؟ کیا اسی لیے بنایا گیا تھا پاکستان؟ کیا اسی لیے میرے اور آپ کے یعنی ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں؟ یہ کس نے طے کیا تھا کہ اس ملک پر 2 خاندان حکومت کریں گے اور جو نظام وہ لائیں گے وہی اس ملک کے لیے صحیح ہوگا؟ جو جمہوریت کی تعریف وہ کریں گے وہی جمہوریت ہوگی، جو وہ بتائیں گے وہی قانون رہے گا اور تا قیامت رہے گا۔ لیکن اس ملک میں یہی ہوتا آ رہا ہے، لیکن اسے مزید نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایسے نہیں چلے گا، اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ آج جمہوریت کو خطرہ ہے تو ہونے دیں،
عوام نے کتنے ہی سال جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں، خالص جمہوریت کے لیے نہیں، اس جمہوریت کے لیے جو اس ملک میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے متعارف کروائی ہے، لیکن بس اب ایسے نہیں چلے گا۔ اب یہ والی جمہوریت جو آپ لوگ لے کر آتے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں، اب یہ جمہوریت نہیں چلے گی، اب چلے گی تو صحیح جمہوریت چلے گی۔ پروگرام میں لیں گے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ اچھا ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے نظام کی تبدیلی کی، عمران خان صاحب کے تبدیلی کے نعرے کی۔ جو نظام ہمارے ملک میں رائج ہے اس کی بہت ساری بدترین مثالیں موجود ہیں، جن میں عام آدمی کا استحصال کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پولیس کسی بھی معاشرے میں عوام کے محافظ تصور کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ نظام ہی الٹ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عوام کے نزدیک جو پولیس کا کردار ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ عوام پولیس پر اعتماد نہیں کرتے۔ ڈرامے میں اب دیکھیں، فلم میں دیکھیں کہ پولیس والا آپ کو ہیرو نہیں نظر آئے گا، ویلن کا کردار کرتا ہوا نظر آئے گا، اور ڈرامے اور فلمیں معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ عوام بالکل نہیں چاہتے کہ ان کا مسئلہ پولیس حل کرے، بلکہ پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے عوام گھبراتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے عوام کو براہ راست چیف جسٹس یا آرمی چیف سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے دیکھا۔ عمران خان صاحب کی اپنی صوبائی حکومت میں جن بنیادی مسائل پر کام کیا گیا اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ پچھلے ٹینیور کی میں بات کری جب کے پی کے میں ان کو گورنمنٹ ملی تھی، عمران خان صاحب نے کے پی کے پولیس میں وہ نمایاں تبدیلیاں کی تھیں جن سے کے پی کے پولیس اور عوام کے درمیان جو اعتماد ہے، کھویا ہوا اعتماد، وہ بحال ہو گیا تھا، اور اس کے مثبت نتائج بھی دیکھنے کو ملے، اثرات دیکھنے کو ملے، اور ان مثبت رزلٹس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنی الیکشن مہم کا حصہ بھی انہوں نے اس کو بنایا۔ اور عمران خان صاحب کو جب حکومت ملی اور انہوں نے سب سے پہلے پنجاب پولیس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن پنجاب نے کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کی مدد سے حکومت بنائی تھی، اس لیے وہ تبدیلیاں خوابوں تک یا پلاننگ تک ممکن تھیں، پریکٹیکلی نہیں تھیں، وہ تبدیلیاں نظر نہیں آئیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ ناصر درانی صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اور اس بات میں بھی ناظرین کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پولیس کے افسران اور سپاہیوں نے جام شہادت نوش کی ہے، عوام کی خدمت کی۔ پولیس والے وہ لائق تحسین افراد ہیں جو ہمارے محافظ ہیں، جن کی وجہ سے ہم لوگ خود کو محفوظ بھی تصور کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں یہاں پر کہوں گی کہ مجموعی طور پر پولیس کے محکمے پر عوام کی جانب سے شدید تنقید کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ آپ نے سوچا کہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ رویہ۔ کیسا رویہ؟ کس رویے کی میں بات کر رہی ہوں؟ یہ کلپ ملاحظہ کیجئے گا، خود سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں ناظرین، یہ کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سی حرکت، ایک ایسا رویہ جس کی وجہ سے عوام اور پولیس کے درمیان جس فاصلے کی میں بات کر رہی تھی، یقینی طور پہ ایسے واقعات ہوں گے تو فاصلہ تو بڑھے گا۔ یہ پولیس والے آئے، انہوں نے آم کے ٹھیلے والے کو بلایا، کچھ آم لیے لیکن پیسے نہیں دیے،
اور ان کی اس چھوٹی سی حرکت نے پورے محکمے پر سوالیہ نشان لگا دیا. اور ایسے واقعات بے شمار رپورٹ ہوتے ہیں. ہماری پولیس ہمارے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھے اور پھر امید اگر یہ لگائے کہ عوام ان پر اعتماد کرے گی, ان کی عزت کرے گی, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. عوام رینجرز کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتی ہے, عوام آرمی کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتی ہے, رسپیکٹ کرتی ہے. لیکن پولیس اور عوام کے درمیان جو فاصلہ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ اس قسم کی حرکات ہیں, جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھائی. اور آج تو کراچی پولیس پر ایک نہیں بلکہ کئی سوال اٹھ چکے ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ پولیس میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی جاتی ہیں, یعنی رشوت لے کر بھرتی کی جاتی ہے, میرٹ پر نہیں کی جاتی, میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, یا کسی کا نام استعمال کر کے لوگوں کو پولیس میں نوکری دی جاتی ہے. اگر کچھ واقعات کو ہم دیکھ لیں تو کسی حد تک اس بات میں صداقت بھی نظر آتی ہے. لیکن آگے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا سوال اگین ہماری پولیس کے ذمہ داران سے ہے کہ کیوں آپ لوگوں نے اپنا امیج یہاں تک تباہ کیا, کہ کیوں آپ لوگ آج تک, اگر میں ہماری پولیس سے بات کروں, کہ آپ لوگ آج تک اپنے اس امیج کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکے, آپ لوگ آج تک پولیس اور عوام کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ کم کرنے میں ناکام کیوں رہے, کیوں آپ لوگ عوام کے لیے درد سر بنتے جا رہے ہیں. حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا نشمہ نامی بچی کا معاملہ آیا تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ ہاسپٹل والوں نے تو کیا ہی, لیکن پولیس کے حوالے سے کیا نمونہ سامنے آیا. ایس ایس پی طاہرانی صاحب کی شکل میں نظر آیا تھا یہ معاملہ, اور یہ ہمارے پاس کلپ ہوگا. رضا یہ کلپ ذرا چلائیے گا. آپ نے دیکھا کہ جب ایس ایس پی لیول کے افراد اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو نیچے بیٹھے ہوئے جو ایس ایچ او لیول کے افراد ہوں گے غریب کے ٹھیلے سے مفت میں آم ہی خریدیں گے نا. کبھی جعلی مقابلوں میں ہماری پولیس کے بڑے افراد کے نام سامنے آتے ہیں, کبھی ایک مقابلے میں نمرہ نامی لڑکی جاں بحق ہو جاتی ہے, کبھی ایک چھوٹی بچی جس کا والد انصاف کی امید میں جاتا ہے قانون کے پاس, تو یہی قانون کے محافظ اس بچی کے والد کو معاملات سیٹل کرنے کی پیشکش کرتے ہیں. افسوس کا مقام ہے, شرم کا مقام. کب تک ہماری یہ سندھ پولیس یہ کراچی کی پولیس اس قسم کی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتی رہے گی؟ کب تک اعلیٰ افسران یہ بات محسوس نہیں کریں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے عوام کہے کہ رینجرز بلاؤ, آرمی بلاؤ؟ یہ ان کے کردار پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, لیکن ان میں تو شاید شرم ختم ہو چکی ہے, ان کی کارکردگی پر بہت بڑا سوال ہے. یہ کب تک یہ چھوٹی بڑی رشوتیں لے کر اپنی جیبیں گرم کریں گے اور اپنے محکمے کو مزید خراب کرتے رہیں گے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ بالکل یہ سوچنے کی بات ہے. پولیس مقابلوں پر سوال اٹھتے ہیں, پولیس کے رویے پر سوال اٹھتے ہیں. ایک راؤ انوار صاحب ہوتے تھے جن کے ایک مقابلے میں نقیب اللہ محسود نامی نوجوان جاں بحق ہو گیا تھا, کسے یاد نہیں ہوگا, جس کے لواحقین آج تک انصاف کے منتظر ہیں. گزشتہ روز ایک اور مبینہ ہم نے دیکھا کہ پولیس مقابلہ ہوا, سندھ پولیس کی نااہلی کھول کر رکھ دی اس پولیس مقابلے نے, اور جو جاں بحق ہوا کسی کا بچہ تھا, اس کے نقصان کا آپ لوگ ازالہ کر سکتے ہیں, اس کی تکلیف کو بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. آپ جیسے لوگ بے شرم لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کا اپنا بچہ ہو تو آپ سمجھیں. ناظرین ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ موجود ہیں ایسن کے نانا نثار احمد شیخ صاحب. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں اپنی ٹیم کی جانب سے, اپنے چینل کی جانب سے آپ سے تعزیت کروں گی. میرے الفاظ بہت کم ہوں گے آپ کی تکلیف کو, آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے. یہ جو پولیس کی غفلت کے باعث واقعہ پیش آیا, آپ کے گھر کا ایک روشن ستارہ ٹوٹ گیا, واقعہ کیسے پیش آیا سر؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے آپ ایسے لوگوں کو؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اور اس کی فیملی, ٹھیک ہے, وہ گئے ہوئے تھے بیکری پہ کچھ چیزیں لے رہے تھے گھر کے لیے. جیسے ہی وہ واپس آئے تو روڈ سائڈ پہ رکنا کھڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. جیسے ہی میری بیٹی اور دو بچے جو ہے اس کے پاس تھے, اور روڈ سائڈ پہ میرا داماد اور اس سے چھوٹا ایسا اس کے ساتھ تھا. جیسے ہی رستہ میں دیکھ رہے تھے تو وہ رانگ سائڈ سے آئے ہیں اور انہوں نے سیدھی گولیاں چلائی, جس سے میرا داماد تھوڑا ڈر گیا. جیسے ہی وہ ڈرا تو اس کے بعد 2 فائر اور ہوئے, جس میں ایک گولی سیدھی میرے ایسن کو لگی, اور اس کو لگنے کے بعد کاشف کو ٹانگ میں لگی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک چھوٹے کی ہائٹ کیا تھی آپ کا, یہ تو بتائیں گے. ہلو, اگر آپ مجھے جی میں ہم آپ کو سن رہے ہیں, پلیز کنٹینیو, آپ اور بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی نثار صاحب آپ کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب میری کسی نے دیکھا کہ اس کا خون دے رہا ہے, وہ رستے سے اتری اور جلدی سے اس کے بچے کو اتنی بے دردی گولی لگی ہے, اللہ معاف کریں گے تو کہتا ہوں دشمن کو کیا کسی جانور کو بھی نہ لگے, اس کو گولی لگی ہے اور وہ اس سے
اور ادھر اس کے خون کے فوارے ٹھیک۔ قطرے کے قطرے بہ رہے تھے اور وہ ادھر ہی چانپاس ہو پہلی بات یہ. اس کے بعد ٹھیک ہے نثار صاحب بہت شکریہ. ہم ان کی آواز کلیئرلی نہیں سن پا رہے ہیں لیکن ان کا موقف ہم نے آپ تک پہنچا دی. نثار احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احسن کے ننے احسن کے یہ نانا تھے اور یقینی طور پہ جیسے کہ میں نے ان سے بھی کہا کہ ہم آپ سے تعزیت کر سکتے ہیں افسوس کر سکتے ہیں لیکن شاید میرے الفاظ اس گھرانے کے غم کو کم کرنے کے لیے بالکل ناکافی ہوں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں اور کھل کر آواز اٹھائیں گے ایسے مافیا کے خلاف. اور پولیس یقینی طور پہ ایک مافیا بن چکی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ آرمی کی عزت کرتے ہیں. لوگ آرمی یونیفارم میں کسی کو دیکھیں گے تو دل میں رسپیکٹ آتی ہے عزت آتی ہے کیونکہ اس ادارے نے اپنی عزت بنائی. اس ادارے نے پریکٹیکلی اپنی عزت بنائی. آپ رینجرز کی ایگزامپل لے لیں آپ رینجرز کی عزت کر لیں گے لیکن جب آپ پولیس کی وردی میں کسی کو دیکھیں گے آپ عزت نہیں کر پائیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ تمام پولیس افسران ہی کرپٹ ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ تمام پولیس افسران ہی ایسے ہوں گے جیسے کہ ہم نے آپ کو ویڈیوز بھی دکھائیں لیکن میجورٹی ایسی ہے اور یقینی طور پر اس میجورٹی کی وجہ سے ہی ان کا یہ امیج بنا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈراموں میں ہماری فلموں میں جو کہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں اس میں ہمیشہ پولیس والا ولن کے کردار میں ہوتا ہے. پولیس والوں نے کبھی بھی اپنی شرم محسوس نہیں کس بات میں کہ انہیں شرم نہیں آئی کہ ہمیں ولن کے کردار میں دکھایا جاتا ہے. کسی فلم میں کسی ڈرامے میں اگر وہ آواز اٹھاتے اگر شرم محسوس کرتے ان کو لگتا ہے غلط ہے تو یقینی طور پر اس ڈائریکٹر کے خلاف اس پروڈیوسر کے خلاف اس پروجیکٹ رائٹر کے خلاف آواز اٹھائی جاتی. لیکن یقینی سی بات ہے کہ وہ خود بھی سمجھ چکے ہیں کہ ہاں ہم پولیس والے نہیں ہم پولیس کی وردی میں ولن ہیں. ہم ہیں ہی ولن تو ہمیں ولن کے روپ میں ہی دکھایا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فیضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.